मौलवी हजरात जो हैं वो एक हदीस को बहुत ज़ोर शोर से बयान करते हैं कि ये हदीस सही है, मुसलसल है, सीना बसीना है, यानी अथेंटिक है, जिसके ऊपर तमाम मुसलमानों के जो मुख्तलिफ फ़िरके हैं वो भी यकीन करते हैं, और उस का हवाला हर मस्जिद में हर खुतबे में होता है, राइट। वो ये है कि बदअकीदा के साथ जो है किसी किस्म के ताल्लुकात ना रखो, उनके घर ना जाओ, उनको अपने घर में इनवाइट ना करो, उनके गमी खुशी में शरीक नहीं हो जाओ, हरगिज़ नहीं, ओके। और ये तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इरशाद पाक जो है हमारे लिए एक जो है वो अकीदे की बुनियाद भी है। वो अल्लाह और नबी, जो अल्लाह कह रहा है और साथ में ये भी कह रहा है कि अल्लाह की मानो और उसके पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानो, तो इसलिए इस हदीस का हवाला जो है वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। अब ताज्जुब की बात यह है कि जहाँ मौलवी ऐसी शख्सियत को ज़बरदस्ती आशिक रसूल साबित करने की आज तक तो वो करते आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया का ज़माना है, हम जैसे लोग जो हैं उनकी आवाज़ भी अगरचे दबाई जाती है, अगरचे क्या कहते हैं, फ्रीज की जाती है, अगर हर चीज़, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रंग तो ला रही है। तो ये अब हम बता रहे हैं कि जनाब अली, ये डॉक्टर इकबाल जिसको ये उस मादरचोद कादियानी को ये आशिक रसूल, आम मुसलमान छोड़ो, आशिक रसूल, कलंदर और क्या बोलते हैं मुजद्दद और पता नहीं क्या क्या बुजुर्ग अल्लाह का औलिया और हत्ता के मासूम तक साबित करते हैं माचोद, ये हरामी कुत्ते। और ये इतने, यानी मैं हैरान हूँ कि ये लोग जो अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सके, वो अपने मुरीदों को, अपने फॉलोअर की ईमान की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। ये खुद डॉक्टर इकबाल कादियानी को आशिक रसूल और मुसलमान कहकर दायरा इस्लाम से खारिज हैं। ये माचोद, क्या नाम था उसका, लंगड़ा खादम कादियान, ये मौलवी फजल, जाद नुमानी, अशरफ जलाली, गैर हलाली, अरे बहन चोदो, ओके, जवाब दो, मौके जवाब दो, क्या है हुक्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ओके, कुजा हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहाँ इकबाल जैसा जंदिक कादियानी, जानी, जो क्या नाम है, बहुत सारे उसके ऐसे एक्ट्स हैं जो किसी भी लिहाज से जो है वो गुनाह कबीरा में आते हैं। उसका सबसे बड़ा गुनाह तो यह है कि वो कादियानी था। फिर वो लड़कियों के साथ उसके ताल्लुकात थे, फिर वो जनाब जिसको मौलवी क्या कहते हैं, हराम कहते हैं ना, म्यूज़िक बजाना, अल्लाह की कसम ये म्यूज़िक बजाया करता था। वो सितार लेके जाके, तो क्या नाम है, हीरा मंडी में जाके अपनी जो उसकी महबूबा थी तवाइफ, क्या नाम था, रज़िया, जिस इस हरामजादे ने उसको कत्ल भी कर दिया था जेलसी में। और ये देखिए, जो पुराने लोग जानने वाले हैं, हमारी ही बरादरी का जो है अंदरून शहर लाहौर का एक ऐसी शख्सियत जिसका नाम अनायतुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर शान व शौकत से मिलादुल नबी मनाने का लाहौर के अंदर उनका जो है वो बानी समझा जाता है। बहुत बड़े आशिक रसूल और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो अपनी स्पीचेस में जो है, जो अपने खिताब वगैरह में क्या कहा करते थे कि असी
ہم نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتے جانا ہے اور جو جلنے والے ہیں وہ جلتے جائیں گے، اس قسم کا وہ. اور وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پارٹی میں انہوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے، بھٹو کے بڑے فین تھے لانگ بیفور. اس سے پہلے کیا بولتے ہیں، اس سے پہلے بھٹو نے مرزائیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کرنے سے پہلے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جیالے مولوی تھے. تو وہ بہت مزیدار شخصیت تھی. اب مجھے یاد ہے ان کے واقعات. بہرحال گریٹ پرسن. تو خیر یہ لوگ بتایا کرتے تھے کہ ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ ہیرا منڈی جایا کرتا تھا، میوزک سنتا تھا، بلکہ اس کا ایک شعر بھی پرانے لاہور کے جو جانتے ہیں اس کا ایک شعر بھی سنایا کرتے تھے جو بڑا، جب وہ جاتا تھا تو وہ کوئی ہاتھ میں کیا دیتے ہیں، انگلی پہ کوئی چیز لگا دیتے ہیں جس سے ستار بجتا ہے. تو پھر وہ اس کی محبوبہ تھی رضیہ، اس طوائف تھی وہ، تو اس نے پھر نا ایک دن اس کو وہ ستار تو دے دیا لیکن وہ چیز نہیں دی. پھر اس نے ایک بڑا ولگر سا ایک شعر بولا، بہرحال جہاں میں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال عام لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں اوکے کہ یہ حرام زادہ. اچھا مولوی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی میوزک حرام ہے. اب مادر چودو، یا تو تم ثابت کرو کہ ڈاکٹر اقبال میوزک نہیں بجاتا تھا. عجیب عجیب یہ حرام زادے. اچھا خیر بہرحال اصل موضوع کے اوپر میں آ رہا ہوں، وہ یہ ہے، دیکھیے جناب علی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا واضح ارشاد جس کو سارے مولوی مانتے بھی ہیں. اب ان مولویوں نے قادیانیوں کے کانے نہیں ہیں، تو مجھے یہ بتائیں بار بار پوچھ رہا ہوں کہ کیا ڈاکٹر اقبال نے مرزائیوں کو اپنی اولاد کا ولی بنایا یا نہ بنایا؟ جے پے دے ہونا دے ہاں یا نہ جو جواب دے دے تو میں مان جاؤں تھا. گشتی دے پترو، او حرام زادے ہو، او قادیانیہ دے نجائز اولادو، پین چودو. جاؤ ماما کو پوچھو کون سی کیڑا قادیانی سی، کوئی نہ کوئی تو قادیانی نہ لے گی. تو بہرحال یہ ایسے حرام زادے، یہ کتی کے بچے، یعنی واضح چیزوں کو جو ہے ریجیکٹ کر رہے ہیں. دیکھو یار اتنا بڑا مسئلہ ہے. یا ڈاکٹر آغا وسیم جو کہہ رہا ہے وہ قادیانی تھا، اوکے، یا وہ قادیانی تھا یا مسلمان تھا، اوکے. اس دو چیزیں ہیں نا، اور تو تیسری تو چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ نصف قادیانی نصف مسلمان. یہ تو الاؤ ہی نہیں ہے شریعہ میں. بڑا ماچد مور لیا تم ایسے بےغیرت شخص ہو. تو ایسے بہرحال اب یہ ہے کہ دیکھیے اسلام کی جو، میں تو مولوی نہیں، میں عالم دین نہیں ہوں، دین کی جو شرعی اصول ہے ہم اس پر بات کرتے ہیں. اگر شک پیدا ہو گیا کہ فلاں بندہ مرزئی ہے، اوکے، آپ کے پاس مکمل اس دعوے کو رد کرنے کے کوئی شرعی دلیل نہ پہلے تھی، نہ آج ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے. تو دین اللہ کا حکم یہ ہے کہ ایسے معاملے میں سکوت کرو. جس آدمی کے بارے میں شنید ہو گئی اور آپ کے پاس کوئی شرعی حوالہ نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ کہہ سکیں ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ قادیانی نہیں تھا، قطعاً نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے، اوکے. تو اگر یہ حرام زادے، کیونکہ دلوں کے پہ وہ مور لگی ہوئی ہے ان ماں چودوں کو، اللہ نے ان حرام زادوں کو اللہ نے مرزا قادیانی کے ساتھ اٹھانا ہے. تو اس لیے یہ اللہ کے فرمان کے ایسے معاملے میں سکوت کر لو، وہ بھی نہیں یہ کر رہے. میرے پاس شرعی دلیل ہے کہ میں اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ زندیق قادیانی کہتا ہوں. ہے کوئی اپنی مادہ
نہیں اپنے پیو کا سوری ماں کا تو ہوگا باپ کا، کہ آ کے میری بات کو جو ہے میرے دعوے کو غلط ثابت کر کے نے کی کوشش کرے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے نا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیے کہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے قطع تعلق کرو، اور کہاں اپنی اولاد کو اس مادر چودہ حرامزادے قادیانی نے، اقبال نے مرزئیوں کو سونپا. مولوی نہیں جانتے چاروں کے چارے مرزئی تھے، میں جانتا ہوں. اوکے چلو چاروں کو نہیں مانتے، کم از کم مادر چودہ تم ایک کو تو مانتے ہو. اور جس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے بچوں کو نصیحت کی کہ جو وہ دن کہے تو تم نے دن ماننا ہے، اگر رات کہے رات کرے، رسپیکٹ کرو اس کی ہر وقت. اللہ کافروں کو ذلیل کہہ رہا ہے، اور اقبال کہہ رہا ہے کہ میرے بھتیجے شیخ اجاز کی عزت کرو. اے اللہ دی منو گے کہ یار کیا کیا کچھ ہے. میں ان ماچو یہ کیسے غلیظ لوگ ہیں. سال تک تو آج تک بتا نہیں سکے کہ اس پینچوز نے کب یہ کی تھی. جی وہ ایک اس کا خط لے کے آگے اس نے کہا کہ جی یہ ایک کیا بولتے ہیں، یہ جو ہے مرزئیوں کو اس نے غدار کہا ہوا ہے. بس اوے اللہ کا حکم کیا ہے کہ کذاب کا نام لے کے اس کو ریجیکٹ کرو. اوکے تو یہ غدار تو کیا کہتے ہیں، یا خان کو ہم غدار کہتے ہیں، ہم بہت سارے لوگوں کو غدار کہتے ہیں، لیکن غدار کہنا کفر ہے. غدار غدار ایک اہل اسلام بھی ہو سکتا ہے، ایک کافر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اوکے تو یہاں جو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جو شرعی اصول ہے کہ مرزئی مرزا غلام قادیانی ولد مرزا مرتضی سکنہ قادیان وہ ایک کذاب تھا، مر کے جہنم میں چلا گیا، اس کو نبی اور مجدد ماننے والے بھی کافر ہیں. اتنا کہنے میں کیا فرق ہے تڑی مادت مولوی کتی دے بچے حرام دے تھو تم پر. بہرحال جی اب پھر میں ایک اور مزید واقعے کی طرف آ رہا ہوں، وہ بھی ذرا سنیں. یہ نبی پاک کا حکم کہ مرزئیوں سے بد عقیدہ لوگوں سے لا تعلق رہو، اور یہ ماں چود حرام زادہ کیا کر رہا ہے، اپنی اولاد مرزئیوں کو دے رہا ہے کیونکہ وہ خود مرزئی تھا. اور پھر وہ کیا میں نے دیکھا ہوا گھر کون سا تھا، کیا اس کا نام ہے، گڑی شاو جو ہے وہاں پر 1970 میں جو میں نے سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھا تھا وہ گڑی شو میں دیکھا تھا. بھٹو صاحب جو ہے 1970 میں الیکشن کی کمپین جو ہے وہ کرنے ایک جلسہ کیا تھا انہوں نے، اور ایک گڑی شو کے ایک کارنر پر ابھی بھی مجھے یاد ہے ایک مکان تھا، اس کی دوسری یا تیسری منزل کی جو ہوتی ہے بالکونی، وہاں پر کھڑے ہو کے بھٹو صاحب نے تقریر کی تھی. اور اسی حلقے میں ڈاکٹر اقبال قادیانی کا بیٹا جو ہے وہ بھٹو کے مد مقابل تھا. میں اپنے ایک کزن جو ہے میرے ماموں کا بیٹا، کیا نام ہے اس کا، ظفر، آصف ظفر جو ہے اس کے ساتھ میں گیا تھا، تو وہ مجھے لے کے گیا تھا. اور چانس کی بات یہ ہے کہ میں بالکل جہاں کھڑا تھا اس کے بالکل ساتھ ہی ذوالفقار علی بھٹو ایک سیاہ رنگ کی کار میں آئے، اور میں بالکل ہارڈلی 2 فیٹ کا ڈسٹینس ہوگا، آئی کوڈ سی ہز فیس اینڈ بڑے کلوز. تو بہرحال بہرحال میں جو اصل بات بتانے چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، یہ ایک آرٹیکل ہے اوکے الفضل کا. اوکے یہ ایک واقعے کی طرف جو ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال زندگی میں بھی اور اس کے مرگ کے بعد بھی اس کا جو گھر تھا جس کو کیا کہتے ہیں اقبال جاوید منزل، وہ پورے لاہور کے مرزئیوں کا مرکز تھا. وہاں آتے تھے جاتے تھے اس کی لائف میں بھی اور اس کے
کیا مردار ہونے کے بعد بھی. تو آپ یہ دیکھیں، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال قادیانی نے اپنی زندگی میں ہی جاوید منزل کو جو ہے وہ قادیانیوں کا ایک دفتر بنا رکھا ہوا تھا. ایک قادیانی جاتا تھا، اس سے ملاقات کر کے یا وہاں چائے پی کر یا وہاں کوئی تبلیغ کر کے یا کوئی آپس میں ایکسچینج کر کے میسیج سیکرٹ وغیرہ جو سیکرٹ سوسائٹی کے کام ہوتے ہیں، وہ ایک جاتا تھا تو 4 اور آ جاتے تھے. تو یہ سارا دن تانتا بندہ رہتا تھا وہاں پر قادیانیوں کا. کیوں کہ بڑا بڑا پین چود مرزئی سی ڈاکٹر اقبال. تو بہرحال یہ دیکھیے، یہ خبر ہے جناب علی، ڈاکٹر اقبال قادیانی نے جس پہ بہت اعتماد کیا تھا، اولاد کو نصیحت کی تھی کہ اس کے ہر حکم کو ماننا، اس کی رسپیکٹ کرنا. اور اللہ کہتا ہے مولویت تڑی مانو وہی کرن. اللہ قادیانیوں کافروں کو ذلیل کہتا ہے، اور یہ ڈاکٹر اقبال قادیانی کہہ رہا ہے کہ عزت کرنا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ زندیق قادیانی ہے. خیر، اب مولوی اللہ دی نہیں منن گے، نو نیور. یہ مانتے ہیں کس کی؟ اقبال کی. کیونکہ اقبال کی عزت کر کے ہی ربوہ سے ان کو ترسیل فلوس، ترسیل منی، ترسیل دولت ہوتی ہے. کڈے پین چود نے آپ تے زندیق قادیانی ہوئے نے، اور دوسرے سیدھے سادے بچیاں نو بھی قادیانی اقبال نو عاشق رسول کہہ کے مرتد بنا رہے ہیں. حرام زادے کتے. ان کو وہ کچلا دے کے نا، کچلا کتوں کو جو دیتے ہیں، کتوں کو کیوں، کتوں کو دودھ پلا دو، ان کو تم بوٹیاں دے دو، ان حرام زادوں کو کچلا دو. کتے تو وفادار ہوتے ہیں، یہ ماچوت جو ہے بے وفا ہیں، غدار ہیں، زندیق قادیانی ہیں، حرامی کتے. خیر لو جی، یہ جو ہے نا شیخ حجاز، جو اس کا بھتیجا تھا ڈاکٹر اقبال قادیانی کا، جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ حوالہ ہے الفضل 6 دسمبر 1947 کا. اس میں جو ہے ایک خبر ہے ڈاکٹر اقبال قادیانی کے بھتیجے اور ڈاکٹر اقبال قادیانی کی اولاد کے ولی شیخ حجاز احمد، یہ جو اس کے بڑے بھائی کا بیٹا تھا، وہ اس کے بارے میں ہے. شیخ حجاز احمد کو صدمہ جان کا. یہ خبر انتہائی رنج و اندو سے پڑھی جائے گی کہ یہ 19 دن کی مسلسل علالت کے بعد جاوید منزل میو روڈ لاہور میں 3 دسمبر کو 1 بجے بعد دوپہر شیخ حجاز احمد صاحب برادر زادہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کہ 13 سالہ لخت جگر خلیل احمد کا انتقال ہو گیا. نیچے وہ اسلامی شاعر. تو دیکھیے جناب علی، اس میں یہ میو روڈ جو ہے نا، اس کے پیچھے ہی وہ گڑی شاہ میں ہے. یہ پہلے میو روڈ ہوتا تھا، پھر اس کا کل نام جو ہے یہ کیا بولتے ہیں، علامہ اقبال روڈ جو ہے وہ نام رکھ دیا گیا ہوا ہے. تو یہ جاوید منزل، یہاں جو سارے مرزئی تھے، یہ ان کا میٹنگ پوائنٹ ہوا کرتا تھا. یہاں جو شیخ حجاز جو ہے وہ اپنی پورے ٹبر کے ساتھ وہ وہاں رہا کرتا تھا، اور ڈاکٹر اقبال کی ایک جو دوسری بیوی تھی وہ بھی یہاں ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ اس کے بچے، اس کے دیگر رشتہ دار، یہ سب نے وہ جو ایک مخصوص سٹائل ہوتا ہے کشمیریوں کا کہ ایک خاندان میں جو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر وہاں پر نا وہیں شب و روز گزارتے ہیں. شب دیگ پکی ہوتی ہے، پھر جناب چاول ہوتے ہیں، اور صبح یہ جی نمک والی چائے بناتے ہیں، اور یہ اس طرح سے یہ ایک کلچر ہے ان کا کشمیریوں کا. تو بہرحال یہ بھی سارا جو ہے نا عام طور پہ یہی دیکھا گیا ہے کہ ہمیں
اچھا یہ چیز میں نے کابل کے لوگوں میں بھی دیکھی ہے کہ ایک رشتہ دار کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں اور جناب 10 10 20 20 دن وہاں رہتے ہیں، کھانا بھی وہیں، گانا بھی وہیں، سونا بھی وہیں، اٹھنا بھی وہیں. تو اس سے ایسا ادھر بھی کلچر ہے. بہرحال تو جی یہ لکھا ہوا ہے خلیل احمد نہایت مرحوم نہایت ذہین، تباہ اور سعادت مند، ہر ایک چھوٹے بڑے کی محبت کا مرکز تھا، بلکہ شیخ صاحب کے اکثر احباب بھی ان سے خاص انس رکھتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک جاوید منظر میں اکٹھے ہو کے قادیانیت کی پریچنگ وغیرہ کرتے تھے. تو یہ ساری اس کے جو 13 سالہ بچے کی جو ہے وہ ڈیتھ کے اوپر لکھا ہوا ہے. اب اس میں جو چیز یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد عقیدہ اور ان لوگوں کے ساتھ قطع تعلق رکھو. اور یہ ڈاکٹر اقبال مادرچوت جو ہے یہ اس کا سارا خاندان جو ہے وہ مرزئی تھا، اور یہ ان کے خوشی میں غمی میں جب یہ حیات تھا تب بھی شامل ہوتا تھا، اور ٹائم ٹو ٹائم وہ وہاں وزٹ کیا کرتا تھا سیالکوٹ میں، پھر وہاں ان کو اپنے گھروں میں لا کے رکھا کرتا تھا، خاص طور پہ ایام کیا سردیوں کے دنوں میں یہ وہ. تو اس طریقے سے مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ ایک عاشق رسول کا کیا کام ہے کہ وہ اپنی اولاد مرزئیوں کو دے جائے اور پھر یہ بھی نصیحت کرے کہ مرزئیوں کی عزت کرنی ہے. اوکے اب اسی اور یہ لمبی خبر ہے، یہ آپ مزید یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کی بیٹی بھی ایجاز احمد کی ایک بیٹی تھی جس کا نام نازلی بیگم تھا، وہ بھی مر گئی. تو اس لیے پھر جو ہے وہ اس کو تھوڑے عرصے میں جو ہے اس کی بیٹی اور بیٹا دونوں مر گئے. تو وہ سارا اس کا وہ مرزئیوں نے جو ہے نا یہاں وہ اس کا افسوس لکھا ہوا ہے اور یہ اور وہ. تو اسی طریقے سے جو ہے چیز کو اصل اس میں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیے کہ وہ اتنے زیادہ قربت کے تعلقات اس نے اپنے قادیانی رشتہ داروں کے ساتھ رکھے ہوئے تھے کہ جناب اپنی جو منزل جاوید منزل تھی وہاں رہتے تھے، کٹھے کھانا پینا اٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں کرنا، ایک دوسرے کی غمی کے ساتھ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ، اور پھر جیسا میں بارہا بیان کر رہا ہوں کہ اپنی اولاد تک مرزئیوں کو جس بندے نے دے دی، اس نے مرزا قادیانی کا حکم مانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. مولوی جو ہیں یہ اس کا ہاں یا نہ میں جواب نہیں دینا چاہتے. تو پھر مزیداری کی بات یہ ہے کہ تم بھی اپنے گھروں میں مرزئیوں کو لا کے بساؤ. اوکے اس کی پوری سنت کرو نا، پوری کرو ڈاکٹر اقبال قادیانی کی. وہ اپنے گھروں میں بٹھاؤ اور اپنی بیویوں کو ان کے ساتھ سلاؤ، اپنے بچے ان کو جو ہے کیا بولتے ہیں ولی بناؤ. کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے کلندر ہے، ولی اللہ ہے، تم تو اس کو نبی سے بھی اعلیٰ مانتے ہو. یہ تو لیکن کہنے کی جسارت نہیں ہے تمہیں. تو بہرحال یہ بہت سارے اچھا اب مسئلہ یہ ہے ان کے پاس صرف ایک ہی دلیل ہے کہ جی یہ قادیانیوں کا محض ہے، ہم اس لیے اس کو نہیں مانتے. کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے کہ قادیانیوں کی ڈائریکشن کے اوپر ہی، کہ جب دیکھا قادیانیوں نے کہ یار یہ ہمیں ہی ہماری چیزیں دکھا رہا ہے، جو بندہ ہمارے ہی جو محض ہیں اس کے اوپر تو ہم چوں چرا نہیں کر سکتے نا. اوکے ایک مرزا یہ آ کے کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے لاہور کی تنی پہ قبضہ کیا ہوا تھا، ساری پراپرٹیز ہمارے پاس تھیں. وہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، وہ کوئی صحافی نہیں کہہ رہا، وہ کوئی ولاگر نہیں کہہ رہا، وہ خود مرزائی کہہ رہے ہیں. خود کہہ رہے ہیں کہ جناب علی ہم نے لفافہ کلچر یہاں رواج دیا تھا، ہم نے قبضہ مافیا بنایا تھا، ہم نے جناب کیا وہ بولتے ہیں سیکرٹ فنڈز کیے تھے ناجائز، اور مطلب وہ کیا پیسے چھاپتے تھے اپنے کیا وہ ہندوستان کے روپیوں کے اوپر جو موریں لگی ہوئی تھی جسے پاکستانی روپیہ بن جاتا تھا. پھر یہ خود بول رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. اوکے یعنی کیسے
पाकिस्तान की तारीख के टर्निंग पॉइंट्स के ऊपर जो है आगा वसीम ने बासबूत हवाले दे दिए, और माचो ना मौलवी इसके ऊपर बोलता है ना साफ़ी वगैरह तो हैं ही गांडू लोग, उनको उन्होंने क्यों बोलना है। लेकिन ये मौलवी जो कहते हैं हम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और ये और वो, इन माचोदों को क्या हो गया, काणे ने ना मरज़इयाँ दे दोवें ही पासे हों, फिज़िकली भी और दूसरे तरह से भी, पैसे भी लेके, तो इसलिए ये नहीं बोलेंगे। हाँ, अब मसला फिर ये है, वो कहते हैं कि जी कादियानियों का महज़ है, हम नहीं मानते, चलो ना मानो, ओके, अपना सोर्स बताओ, फिर साबित करो कि ये खबर जो है ये गलत है, तब तो माने। साबित करो कि ये दिसंबर 47 में शेख हिजाज का कोई औलाद और उसका वो मरे नहीं थे, वो डॉक्टर इकबाल के घर में नहीं रहते थे, वो जनाब अली वली नहीं थे। हाँ, साबित करो, हम तुम्हारे साथ हैं, माचोदो हरामजादो, मैं तो कह रहा हूँ लाओ दलील, ला के लेके आओ, कुत्ती के बच्चों। तो ठीक है, लो जी मौलवियों की नई बात क्या जी, हम मर्ज़ई फोटो के ऊपर फतवा नहीं दे सकते। और कम बख्तो, चलो ना फतवा दो, कम से कम ये तो ऑप्शन रखो कि देखो जनाब अली, ठीक है ये फोटो जाली भी हो सकती है, ओके, और ये दुरुस्त भी हो सकती है, ओके, ये डॉक्टर इकबाल का मरज़इयों के पास उठना बैठना आना जाना, मरने से मुर्दार होने से 2-3 महीने पहले कादियान जाना, उन मरज़इयों को लाहौर में इनवाइट करना, ये करना, ये इसका तस्वीरी हवाला हमारे पास आया है। ये दो चीज़ें हैं, या तो ये जाली है, ओके, या ये हकीकत में ये ऐसा ही है, ओके। तो इसलिए हम एहतियात करें बजाय एक मशकूक आदमी के जिसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम है, आपके पास कोई उसको अगर नहीं मानते तो आप खामोश हो जाएं, सकूत करें, कहें जी वल्ला अल्लाह बेहतर जानता है, हम तो उसको आशिक रसूल समझते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं, हमें अपना ईमान अजीज़ है, हम उसको मरज़ई नहीं कहते, जो कहते हैं वो कहने दें, ओके। हम उसको अब आशिक रसूल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि शक पैदा हो गया है। आगा वसीम ने जो हवाले दिए हैं या तो वो बिल्कुल झूठे हैं जो हम साबित नहीं कर सके, ओके, और या वो दुरुस्त हैं। अल्लाह जानता है, अगर दुरुस्त हैं तो हमने उसको फिर भी उन हवालों को गलत साबित किए बगैर, अगर हमने फिर भी जो है डॉक्टर इकबाल को कादियानी, उसको मुजद्दद और जो भी कलंदर और आशिक रसूल कहा, तो हम खुद दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। तो बेहतर है अपना ईमान बचाएं, खामोश रहें। फिर तस्वीर का क्या है, ओके, तस्वीर जाती है, आप चेक करवा लो यार, इतनी कौन सी बात है। यानी अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी हुई है, टेक्नोलॉजी के ज़रिए तुम जो है अजान भी तो देते हो ना, जो पूरे मोहल्ले में सुनाई देती है। टेक्नोलॉजी के, अभी तुम इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आके तो लंबी लंबी तकरीरें भी करते हो, अपने व्यूज़ भी बढ़वा रहे हो, ओके, एक चीज़ को यूटिलाइज तो कर रहे हो, ये जानने के लिए कि ठीक है हम इसके ऊपर फतवा नहीं देते, लेकिन अपनी तसल्ली तो करो, बहनचोदो हरामजादो। एम आलम जिसको तुम लोग उसकी कब्र पे दुआ मांग रहे हो, वो हर साल वहाँ जाता था, रबुआ में तकरीर किया करता था, मरज़ई था, ओके, उसकी तस्वीर भी मैंने दी है, उसके वालिद का हवाला भी दिया, चलो तस्वीर को तो चेक करो, अगर वो दुरुस्त है, ओके, तो मुझे बताओ कि कादियानियों के कठ में जाके वहाँ जलसे खिताब से क्या करना, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? जाहिर है जब जलसे में जाएगा तो वो कादियानियों की तारीफ करेगा, या ये कहेगा कि बड़े भैन चोद ने बताओ यार, कॉमन सेंस की बात है। चलें, बहरहाल ये बहुत सारी लंबी बातें हो जाती हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस वीडियो के ऊपर ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो उस की जो पूरा और पूरा उसकी ज़िंदगी में भी और उसकी ज़िंदगी के बाद भी डॉक्टर इकबाल कादियानी के तमाम रिश्तेदार, उसके जो घर जो था वहाँ पर
قادیانیوں کے ڈیرے جمع کرتے تھے، وہاں یہ رہا کرتے تھے، اس کی اولاد بھی وہاں رہا کرتی تھی. اور مجھے یہ بتایا جائے اسلام اس میں کیا کہتا ہے. ایک اگر حلال کا مولوی ہے تو مجھے بتائے. یہ نہ کہ ہم محض کو نہیں، چلو تم نہ مانو، میں کہتا ہوں لاؤ ثابت کرو کہ اعجاز وہاں نہیں رہتا رہا، اس کی اولاد وہاں نہیں رہتی رہی، اس کی بیوی قادیانی وہاں نہیں رہتی رہی، اس کے رشتہ دار اس کی اولاد کے ساتھ. ثابت کرو یار، لاؤ تو صحیح کوئی ثبوت. ماں چودت تمہاری بات کے اوپر ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ میں تو حوالے دے رہا ہوں، تم حوالوں کو نہیں مانتے اور کہہ رہے ہو کہ ہماری گندی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو مان لیا جائے. حوالہ تو دو. یہی اللہ کا حکم ہے. تو یہ اتنا بڑا ماں چود قادیانی تھا کہ جناب علی صاحب اتنے میل جول اس نے رکھے ہوئے تھے قادیانیوں کے ساتھ. پھر یار مجھے یہ بتاؤ، میں آپ سے وہ مسٹر گابا جو تھا، خالد لطیف، جس کا ڈاکٹر اقبال قادیانی نے نام رکھا تھا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا کہ مجھے مرزئی وہ محمد علی کے پاس لے کے گئے اور وہاں میں نے کلمہ پڑھا. اور مجھے بتاؤ کیا اس نے جھوٹ لکھا ہے؟ اور سچ کیا ہے یہ تم ثابت کرو گے کہ نہیں، محمد علی کے پاس اس نے جا کے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور ڈاکٹر اقبال اس کو نہیں لے کے گیا تھا، جس سے کلمہ پڑھا تھا وہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ریفرنس ہے فلاں تاریخ کو ان لوگوں کے سامنے جو ہے. اور تو اپنا بھی تو ریفرنس ہے، ماں چدو تڑی مانو. لیکن کیا کیا جائے، یہ نہیں دیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ پھر قادیانیوں کا پیسہ ملنا ان کو بند ہو جائے گا. تو اس طرح سے ان حرامزادوں کو ناکام، ان کی بولتی بند کرنی ہے، جو آغا وسیم اللہ کے فضل سے کر چکا ہوا ہے. پھر یہ دیکھیے، مجھے تو یاد ہے جب اس کی 100 سال کی وہ ہوئی تھی ماچود اس قادیانی کی 7 سالہ جشن کیا بولتے ہیں اس کو، جو طوالت روزے 100 سالہ برسی سمجھ لیں یا کیا سالگرہ سمجھ لیں. اوکے، وہ ضیاء الحق قادیانی نے جناب جا کے اس کا وہ ایک میوزیم بنایا تھا، اس کے اوپر ضیاء الحق تو ٹوائلٹ میں قادیانیوں کی مرضی سے کے بغیر نہیں جاتا تھا. اور جس کی اکیڈمی جو ہے وہ کیا نام ہے، ملک غلام محمد، جس کو سارے مانتے ہیں کہ وہ قادیانی تھا اور میں نے ثبوت بھی دیے ہیں، وہ بنا رہا ہے. اور جس اقبال کا جو ہے وہ ریڈیو اقبال میموریل پروگرام بنا رہا ہے، اس کو پرزائڈ کون کر رہا ہے اور کون کر رہا ہے؟ میں پیچھے بھی لگائی تھی سارا ریفرنس دیتا تھی. ماں چودو او ڈاکٹر سلام کر رہا ہے. ماں چودو اگر وہ مسلمان ہوتا تو یہ سارا اختتام کیا جاتا. نماز جنازہ اس کی قادیانی ادا کر رہے ہیں. ان کو نہیں پتا. آؤ ماں چودو میں تینوں دساں سالک مرزئی سی، آؤ گشتی دے پترو محسن شاہ مرزئی سی، آؤ حرام زادیو. اور وہ کیا غلام رسول مہر وہ مرزئی تھا، وہ خلیفہ شجاع وہ مرزئی تھا، اور جتنے بھی نام ہیں اوکے جو مین لوگ تھے اس کی نماز جنازہ میں وہ مرزئی تھے. اوے بین چودو، او حرام زادو مولویو، حرام خورو، تمہیں تو یہ تک نہیں پتا. یہ بھی میں نے ساری تحقیق کی ہے کہ یہ لوگ مرزئی تھے. نہ صرف تحقیق کیا بلکہ تحقیق کے ثبوت سامنے رکھے ہیں. اس ماں چود کو، اس گانڈو کو لاحد میں اس کے بھائیوں اور دوسرے مرزئیوں نے اتارا، جو تم بھی مانتے ہو کہ اس کا بھائی بھی مرزئی تھا. یار حد ہوں ہے بہن چود گمراہی دی. بہرحال تن چھڈنا نہیں ہے میں، تو جتھے مرضی نہ سو. مسٹر گابا کو اس نے چودھری محمد کیا نام تھا اس کا، محمد علی وہ لاہوری گروپ کا، اس سے اس کے پاس لے کے جا کے اس کو لاہوری قادیانی بنایا. اور یہ 1933 کی بات ہے. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ 1935 میں وہ طائب ہو گیا تھا، اس کا کوئی شرعی ثبوت بھی نہیں دیتے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا فرض بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا کہ گابا کو کہتا آ بھی دوبارہ، اور فضل ہے جے توں اس
حرام زادے اور زاد نعمانی، اگر تم ہوتے اس کی جگہ، اقبال کی جگہ، تم نے ایک ہندو کو لاہوری قادیانی بنایا ہوتا، اور جب تم توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتے، بریت قادیانیت کرتے، تو کیا اس ہندو کو سے رابطہ کر کے اس کو بتاتے کہ نہ بتاتے؟ اور اس وقت تو اکھنڈ بھارت ہی تھا، اس وقت تو ویزے کی بھی ضرورت نہیں تھی، چلو خط لکھ دیتے، ٹیلی فون کر دیتے کہ دیکھو بھئی ہم مجھ سے غلطی ہو گئی، بتاؤ تم کیا کرتے ماں چودو حرام دیو، جے تڑیاں ماما تے قادیانی نہیں آئے نا تو جواب دیو دا تسی کی کر دے ماں چودو، لیکن یہ جواب بھی نہیں دیں گے۔ تو کہاں کہاں میں ان کو بے نقاب کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے یہ فیکٹس جاری رہیں گے۔ یہ حرام زادے جو ہیں لاتوں کے بوت ہیں، باتوں سے تو مان نہیں رہے حرام زادے، ان کا بالکل مکمل مسلمان جو ہے ان کا بائیک آؤٹ کریں۔ تم میں اتنی غیرت ہے، جاؤ اس کی اکیڈمی میں جو اس سے متعلقہ چیزیں ہیں جن کا میں ریفرنس دے رہا ہوں، جا کے ان کو نظر آتش کرو اور کہو نہیں یہ سارے خطوط قادیانیوں نے ڈالے ہیں، ہاں جاؤ ماں چودو حرام زادو۔ اور وہ نعمانی کہتا ہے کہ وہ اس نے کیا مس ڈورس کو مسلمان بنایا تھا۔ اوے گشتی دے پتر، اوے بد فعلی کروانا لے حرام زادے کتے، اور مادر چوت جیل روڈ جا، وہاں کا کیا نام ہے وہ جو ہوتا ہے جی گورا قبرستان، اور تیری پپھی اوتھے دفنی گورے قبرستان دے وچ، سلیب دے نشان بھی لگے ہوئے نے، اور سارا کوئی جو بھی عیسائیوں کا ہوتا ہے، کیسی مسلمان بنایا، اور اس کو تیری ماں دا چھولا گنڈ ہوا، تینوں ایڈے ایڈے بڑے جھوٹ بولنے شرم نہیں آتی خبیث آدمی۔ جاؤ یار کوئی جائے وہاں جا کے چیک کر لے، اور پھر وہ ویڈیو بھی لگا دے یہاں پر، لیکن سارے ہی بس کیا کہوں میں اب، باتیں کرنے میں بہت آگے ہیں ہمارے لوگ، عمل 0 0 0 0 0۔ شیم آن یو۔